support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म साहब, खबर लीजिए, दहन बिगड़ा। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह, बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह, बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह हमारी ये डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आकर इस हाउस में अपोलोजाइज करें। दूर में मुझे वो परवेज बिलावल नजर आता है और जब मैं नजदीक से देखता हूँ तो वो परवीन नजर आती है। और इसमें क्या फर्क पड़ जाता है जी, साहब को साहिबा बोल दिया। मर्द को औरत कहना पाकिस्तान की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए ये क्या पैगाम है कि वजीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि औरत होना गाली है। ज़बां बिगड़ी तो बिगड़ी थी, खबर लीजिए, दहन बिगड़ा। आज से ठीक 23 साल पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बुनियाद रखी गई थी। ठीक 23 साल पहले 1996 में, और उससे ठीक 2 साल पहले 1994 में शौकत खानम कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी गई थी, क्योंकि इमरान खान साहिब की वालिदा साहिबा इस मूजी मरज का शिकार होकर 1985 में इंतकाल कर गई थी। वही वालिदा साहिबा जिनकी कोख से इमरान खान ने जन्म लिया था, वही शौकत खानम साहिबा जिन्होंने इंस्पिरेशन दी इमरान खान साहब को, ना सिर्फ जिंदगी में खिदमत खल्क के लिए, सियासत के लिए, बल्कि क्रिकेट के लिए। वही वालिदा साहिबा जिनकी परवरिश की वजह से इमरान खान एक बहुत बड़े आदमी बने। उन्होंने खिदमत खल्क के बड़े बड़े काम किए, लेजेंड क्रिकेटर बने, 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीत कर दिखाया। पूरी दुनिया में लोग इन्हें प्यार करते हैं, इन्हें पूजते हैं। और वही वालिदा साहिबा जिनकी परवरिश, जिनकी इंस्पिरेशन की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि इब्तिदा में एक मामूली स्ट्रगलिंग पार्टी के सरबराह थे, आज एक बहुत बड़ी तब्दीली के अलम बरदार है। वही इमरान खान साहब जिनके खानदान की पहचान अब भी इनके अलावा इनकी 4 हमशीरा साहिबा हैं। अपनी वालिदा साहिबा और अपनी हमशीरा साहिबाओं के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा था एक इंटरव्यू में, सुनिए। वही इमरान खान साहिब जो कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, वही रियासत मदीना जिसके सर का ताज हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा साहिबा थी। वो हस्ती पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर ईमान रखते हैं इमरान खान साहब, जिनकी ज़िंदगी को अपने लिए मशअल राह समझते हैं। उसी हस्ती पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी, उसका नसब, उसका ख़ानदान अल्लाह ने 4 ख़वातीन के ज़रिए आगे बढ़ाया। वो हस्ती पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे ईमान लाने वाली पहली खातून हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। वो इमरान खान जो कि अपना नया पाकिस्तान, जिनाह के पाकिस्तान के विजन के मुताबिक तश्कील देना चाहते हैं। वही जिनाह का पाकिस्तान जिसकी अलमबरदार फातिमा जिनाह साहिबा थी। वज़ीर आज़म साहब, ज़बां बिगड़ी तो बिगड़ी थी, खबर लीजिए, दहन बिगड़ा। ज़बां बिगड़ी, दहन बिगड़ा, ये भी खबर लीजिए कि क्या कुछ बिगड़ चुका है। आपके एक लफ्ज़ से इस कौम के नौजवानों पर क्या क्या असर पड़ता है। इस कौम के नौजवान जो कि आपको प्यार करते हैं, जो आपको पूजते हैं, वो आपके एक एक लफ्ज़ से, आपके एक एक कदम से क्या रहनुमाई हासिल करते हैं। साहिब कहो या साहिबा, इज़्ज़त और तकरीम की अलामत है, ज़िल्लत और तज़लील की हरगिज़ नहीं है, क्योंकि यही उर्दू ज़बान की खूबसूरती है। वही ज़बान जिसे मादरी ज़बान कहा जाता है, यानी कि माँ की ज़बान, यानी कि माँ साहिबा की ज़बान। तो अगर माँ की ज़बान में साहिबा का लफ्ज़ है तो ये किस तरह से ज़िल्लत और तज़लील का बाइस हो सकता है। बचपन ने हमें दी है ये शीरीन ये गुफ्तगू, बचपन ने हमें दी है ये शीरीन ये गुफ्तगू, उर्दू नहीं हम माँ की ज़बान बोल रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब, आपने जो साहिबा का लफ्ज़, उर्दू ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये माँ,
یہ مادری زبان کا لفظ ہے، یہ ماں صاحبہ کی زبان کا لفظ ہے۔ یہی عمران خان تھے کہ جب ان کی پہلی اہلیہ صاحبہ، ان کی پہلی زوجہ صاحبہ پر طرح طرح کی دشنام ترازی کی گئی، طرح طرح کے غیر مناسب الزامات لگائے گئے، تو عمران خان صاحب کو کس طرح تکلیف ہوئی تھی، سنیے۔ وزیر اعظم صاحب، زبان بگڑی، دہن بگڑا، خبر لیجئے کہ کہیں بہت کچھ بگڑ نہ گیا ہو، اور لگتا یہی ہے کہ بہت کچھ بگڑ گیا، کہ کل آپ نے بلاول بھٹو کی تضحیک کے لیے ایک نسوانی اصطلاح کا استعمال کیا تھا، صاحبہ کہہ کے انہیں تضحیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو آج آپ کے ایک پیروکار، آپ کی اپنی کابینہ کے ایک بڑے اہم وزیر، وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد، آپ سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے، ندامت ان کو بھی نہ ہوئی آپ کی طرح۔ کیا کچھ کہا انہوں نے آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، سنیے گا۔ بلاول کی بات کر لیں، دور میں مجھے وہ پرویز بلاول نظر آتا ہے، اور جب میں نزدیک سے دیکھتا ہوں تو وہ پروین نظر آتی ہے، اور اس میں کیا فرق پڑ جاتا ہے جی، صاحب کو صاحبہ بول، اور معمولی سی بات ہے، ہلکی پھلکی موسیقی ہے، اگر سلپ آف ٹنگ نہیں بھی دی تو کون سا یار کوئی قسطنطنیہ فتح ہو گیا، اگر کوئی فنی خرابی نہیں ہے تو then there is no need to take it serious، پھر سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں، ریلیکس۔ یہی وہ ذہنی رویہ ہے، یہی وہ ذہنیت ہے جس کی وجہ سے قومی اسمبلی میں خواتین اراکین پارلیمنٹ نے آج وزیر اعظم سے قومی اسمبلی میں آ کے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ کہ اس قسم کا کامنٹ دینے سے آپ اپنا قد، خواتین پرائم منسٹر عمران خان نے ایک نوجوان سیاستدان کو آپ نے کہا بلاول بھٹو زرداری، یہ اس قوم کی کلچرل ویلیوز کی بھی تذلیل ہے، پرائم منسٹر کے عہدے کی تذلیل ہے۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود آ کر اس ہاؤس میں اپولوجائز کریں، اور اگر ہاؤس کو نہیں اپولوجائز کریں گے، خواتین کو نہیں اپولوجائز کریں گے، تو میں اور ہمارے چیئرمین یہاں سے آواز گونجے گی گو عمران گو، یہاں سے باہر گونجے گی گو عمران گو۔ اور آج جواب دیا وزیر اعظم عمران خان نے عمران خان کا بلاول بھٹو نے کن الفاظ میں جواب دیا، کیا کہنا تھا، وہ بھی سنیں۔ کہ اس قسم کا کامنٹ دینے سے آپ اپنا قد چھوٹا کرتے ہو، کسی اور کا قد چھوٹا نہیں ہوتا۔ مرد کو عورت کہنا، مرد کو کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ عورت کے لیے کیا پیغام ہے، پاکستان کے عورتوں کے لیے کیا پیغام ہے، پاکستان کی بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ کیا پیغام ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ عورت ہونا گالی ہے۔ اب مدینہ کے ریاست کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلا مسلمان ایک خواتین تھی، اب مدینہ کے ریاست کی بات کر رہے ہو۔ کیا ہمیں کربلا کا یاد ہوتا اگر اسلام میں عورتوں کا کردار نہیں ہوتا؟ اگر فاطمہ جناح نہیں ہوتی تو کیا پاکستان بنتی؟ اس قسم کا کامنٹ دے کے وہ کسی کو انسلٹ کر رہا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کا انسلٹ کر رہا ہے۔ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے بنا، مگر بن گیا، تو اب اس عہدہ کا، اس کرسی کا احترام کرے، اس ملک کا احترام کرے، اور آپ اپنا زبان پہ قابو کریں۔ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ اسی معاملے میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، میرے ساتھ ہیں کنول شوذب صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اہم رہنما ہیں، میرے ساتھ ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ، مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں، میرے ساتھ ہیں سیدہ شہلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں اور سندھ میں وزیر برائے ترقی نسواں ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ گلالائی صاحبہ۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ اور کنول شوذب صاحبہ، کیا وزیر اعظم عمران خان بلاول بھٹو کے لیے استعمال کیے گئے اپنے الفاظ صاحبہ کے لفظ پر معذرت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریدہ، تھینک یو ویری مچ۔ میرا نہیں خیال ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیلیبریٹلی اس طرح کا لفظ بولا ہے، اور زرداری صاحب کی بات سن لیں، آپ نثار کھوڑوں کی آواز سنا دیں، خورشید شاہ صاحب کی اٹھا کے بات سن لیں، اور زرداری کی خود سن لیں۔ مذکر مؤنث مکس کرنا ان کی ایک کامن پریکٹس ہے، اور ان کی پوری پارٹی اکثر بلاول کے لیے تو مؤنث یا مذکر کو مائنس کر کے مؤنث بولتے رہے ہیں۔
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی پھپھی جان نے تو ان کو ایک بھرے جلسے میں شہید بھی کہہ دیا. تو میرے خیال میں اس طرح ڈائیگریس کرنا ایک ورڈ پہ، آلریڈی انہوں نے 2 دن پورا میڈیا، پوری اپوزیشن ریئل ایشوز سے ہٹ کے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس تقریر میں صرف آپ صاحبہ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا. خواتین کی تضحیک کرنا کوئی ریئل ایشو نہیں ہے کمل سعادت صاحبہ؟ دیکھیں یہ تو پھر دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. آپ ذرا بلاول کی تقریریں اٹھا کے آج کل کی سن لیں. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ پیپلز پارٹی تو دعوے دار تھی کہ بہت سلجھی ہوئی زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن آج کل جو زرداری صاحب نے، جونیئر زرداری نے پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، تو ان کی لینگویج تو مجھے، کیونکہ میں پارلیمان کا حصہ ہوں اور میں وہاں بیٹھی ہوتی ہوں، پتہ نہیں ان کو کون تقریریں لکھ کے دیتا ہے، تو فرتے جذبات میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. اور اگر آپ یہ مذکر یا مؤنث مکس کرنے کی بات کریں تو آپ جو پرسوں کی ان کی سپیچ ہے وہ اٹھائیں، اس میں آپ چیک کریں کہ انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کیا بات کی اور کس طریقے سے بات کی، اور اینڈ میں ان کو مؤنث کہا یا مذکر کہا. آج انہوں نے پریس ٹاک کی اور جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اس میں کہا کہ وہ عمران خان یا پرائم منسٹر بحث ہے، ٹٹ فور ٹیٹ والا سین چل پڑا ہے، اور آپ کسی ایک کو اسپیسیفکلی پرائم منسٹر کو اس بات پہ بلیم نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک پارلیمان کا استحقاق ہے یا اس کی ایک عزت ہے کہ جس پارلیمان نے پرائم منسٹر کو ووٹ دے کے، جو ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، ان کو پرائم منسٹر ہم نے ووٹ دے کے وہاں پر سلیکٹ کیا، اور 5 حلقوں سے پاکستان میں وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، اور ایک حلقے سے مشکل سے جو اپنے کھڈے میں گھس کے جیتنے والے ہیں وہ اٹھ کے باتیں کرتے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم. میرے خیال میں کہ آپ دعوے دار تو بہت ہیں، پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی، کہ یہ بڑی پرانی پارٹیز ہیں، بڑی سیزن پارٹیز ہیں، اور ان کو بہت زیادہ نارمز اور ڈیکورم پتہ ہے اس پارلیمان کے. لیکن اگر آپ آ کے پارلیمان کی بے عزتی کریں گے اور ایسے الفاظ بولیں گے، پارلیمان کے اندر تو کم از کم آپ ڈیکورم چلائیں. یہ تو آپ ایک جلسے کی بات کریں، جلسے میں تو آپ زرداری صاحب کی زبان دیکھیں کہ وہ کیا بولتے رہے. جس دن بلاول نے سپیچ کی کہ قدم بڑھاؤ شہلا رضا صاحبہ کے کمنٹ میں لینا چاہوں گی. شہلا رضا صاحبہ کیا کہیں گی آپ کمل شوذب صاحبہ کی جسٹیفیکیشن کے حوالے سے؟ کمل شوذب صاحبہ کو پارلیمنٹ کی جو حرمت یاد آ رہی ہے، تو وزیر اعظم صاحب جو اس وقت بھی ممبر پارلیمنٹ تھے، انہوں نے کہا تھا میں لعنت یہ جمہوری دورے بھی اسمبلی میں ہی پہلے بات ہوگی، پھر سڑک پہ جائیں گے. آپ سلیکٹڈ پہ ناراض ہو گئیں. ہم سارے آر او کا الیکشن کہتے تھے، آپ نے ان کو وزیر اعظم نہ ماننے کے لیے دھرنا دیا، اور آپ نے جو ہے 35 پنکچر کیے. آپ کی وجہ سے چائنا کا صدر آتے ہوئے پلٹ گئے. آپ نے الزامات لگائے، وہ 4 حلقے آج بھی آپ کے پاس نہیں ہیں، جبکہ حکومت کا کام نہیں تھا حلقے کھولنا، وہ الیکشن کمیشن کا کام تھا. آپ ہمیں بتائیں گی؟ اور آپ کو خود افسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے وزیر اعظم کی نظر میں عورت کی کیا عزت ہے کہ وہ اپنے مخالف کو عورت کہہ رہے ہیں؟ آپ کو افسوس نہیں ہوتا جب ایمازون پہ آپ کے وزیر اعظم کی حرکتیں نظر آتی ہیں؟ نہیں، آپ کو شرم نہیں آتی اس بات پہ کہ آپ کے مخالف کو، آپ مت بولیں بیچ میں، آپ کے وزیر اعظم مخالف کو، وطن سے آئے ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے ایک پھکڑ رکھا ہوا ہے جغد لگانے والا، جو پکچرز میں ہوتا ہے، شیخ رشید، وہ مستقل کیا کہتا رہتا ہے؟ کوئی شرم حیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا تو اس پہ بھی کچھ فرمائیں گی؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے، اس پہ کچھ فرمائیں گی؟ انہوں نے تو میڈیکل ٹیسٹ کرنے کا کہہ دیا ہے. میں ان کو یہی کہوں گی کہ جس کو مسئلہ ہے، جو کہتے ہیں کہ میڈیکل ٹیسٹ کرائیں یا کچھ کرائیں، میں یہ ان سے کہتی ہوں کہ یہ ان کو اپنا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیا دے رہے ہیں لوگوں کو سیاست میں. یہ ذرا بات چونکہ رانا ثناء اللہ کی طرف چلی گئی ہے اور مسلم لیگ نون کے وہ رہنما ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ. شہلا صاحبہ میں ذرا شائستہ صاحبہ سے اس پہ کمنٹ لے لوں، کیونکہ رانا ثناء اللہ کی بات ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کے وہ نمائندے ہیں، جو بھی سیاسی جماعت ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے، پیپلز پارٹی بیک فائر کر رہی ہے پی ٹی آئی پہ، بیچ میں رانا ثناء اللہ کا نام آ گیا ہے. مطلب ہر جماعت نے حصہ بقدر جثہ ڈال رکھا ہے اس قسم کی سیکسزم میں، مسوجنزم میں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वरीदा। देखिए, नहायत ही अफसोस की बात है, अगर उन्होंने कोई गलत बात की है तो आज मैं उसको यहाँ बैठ के डिफेंड नहीं करूँगी। गलत बात गलत है, और अगर आज ये बात हुई जो कल हुई वो भी गलत थी। देखिए, हमने तो सबक सीखा है 90s की सियासत से, हमने दोनों पार्टीज़ ने जो नुकसान उठाए हैं और जो सबक सीखा है वो हमारे सामने है। लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहती हूँ कि हम तो बुरे थे, पीपल्स पार्टी भी बहुत बुरी है, हम भी बहुत बुरे हैं, लेकिन ये तो नया पाकिस्तान है ना, इसमें तो औरत की इज्जत होनी चाहिए। ये जिनाह का पाकिस्तान है, ये रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। ये मैंने यही कहा कि ये रियासत मदीना है, ये एक जहनियत शो करती है, एक तरबियत शो करती है। देखें, चाहे कोई भी करे, चाहे जो भी कहे, बुरी बात अच्छी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन पॉइंट इज कि क्या हम आज यहाँ सब बैठ के उसको डिफेंड करेंगे? हमारी जो तहजीबी हमारी नुमाइंदगी, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, क्या वो इतनी हो गई हैं कि अगर हमने किसी की बेइज्जती करनी होती है, किसी को गाली देनी होती है, तो हम औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुअन्निस उसको बना देते हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? महज़ब कौम में तो आप अपनी औरत को क्या मुकाम देती हैं, क्या उसको इज्जत देती हैं, उससे पहचानी जाती हैं। और ये तो ऑक्सफर्ड रिटर्न है भाई, ये तो नए पाकिस्तान की लोगों को नवीद सुना के आए, इनसे तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या है? कि देखिए, मुझे अफसोस हुआ है अगर ये बिलावल की बात पे कि वो मुअन्निस या वो, उनकी ज़बान उर्दू नहीं, मतलब सिंधी में है या इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं तो एतराज़ होता है, उर्दू में बोलते हैं ही इज ट्राइंग हार्ड, तो मतलब आपको उसमें भी एतराज़ है। अपनी गलतियों को, अपने अपनी नाअहली को, अपनी बैड गवर्नेंस को अगर आप सिर्फ इन चीजों के पीछे छुपाएंगे तो ये नहायत अफसोस की बात। आयशा गुलाला, वो कहा जाता ना कि उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। गरीदा साहिबा, मैं जरा रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ। जी कमल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा मजीद पार्टिसिपेंट के साथ बात कर लूं कि उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, कि आपने एक गलती कर ली, उस गलती को जस्टिफाई करने के लिए फिर शेख रशीद साहब ने जो आज बात कर ली, तो लिमिट थी, मतलब वो तो बिल्कुल हद क्रॉस कर गए। तो मतलब अगर आपके वज़ीर आज़म साहब इस तरह का सेट कर रहे हैं एक ट्रेंड, तो जाहिर है फिर आपके बाकी लोग भी उसको फॉलो करेंगे। ये कितना डेंजरस है आयशा गुलाम? मैं बताना चाहती हूं। थैंक यू वेरी मच खरीदा जी। असल में बात यह है कि इस मुल्क में खातून एक लीडर गुजरी हैं, बेनज़ीर भुट्टो। वो मेरे ख्याल से मर्द लीडरान की निस्बत ज़्यादा कामयाब भी रही हैं और ज़्यादा इंसाइटफुल लीडर भी थी, और उन्होंने मुल्क के लिए ज़्यादा काम किया, और उन्हीं की गाइडेंस में ये सारे मर्द हजरात चलते थे, पॉलिसी वो बनाती थी, पीछे ये चलते थे। दूसरा, अभी जेसिंडा आर्डर्न को आप देख लें, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को, तो वो भी तो साहिबा हैं। उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे जो शूटिंग्स के बाद लोगों को, माइनॉरिटीज़ को जो उन्होंने एक एहसास दिलाया कि आप भी सिटीज़न इक्वल, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि साहिब हैं, उन्होंने साहिवाल किलिंग्स पे क्या किया? उन्होंने क्वेटा के जो हज़ारा कम्युनिटी है उसमें 2 हफ्ते के बाद चले गए, कोई और यानी उनकी कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, ख़वातीन को महंगाई का सामना है, नौजवान जो है वो बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो ये साहिब और साहिबा की बात जो है, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर एक तो जिस किस्म के गलत अल्फाज आदत है और नाम बिगाड़ना, नाम गलत तरीके से देना, मेरे ख्याल से किसी भी मजहब में दुनिया में ये काबिल कबूल नहीं है, ना ही किसी मौजब मुआशरे में काबिल कबूल है। आप कह रही हैं कि कहना, मौलाना साहब को डीजल कहना। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बुजुर्ग आदमी हैं, अब उनकी जिंदगी के कितने साल उनके रहते होंगे, 5 साल रहते होंगे, 10 साल रहते होंगे। अगर मैं बात कंप्लीट कर लूं कि मौलाना साहब के कितने साल रहते होंगे जिंदगी के, 10 साल रहते होंगे, 15 साल रहते होंगे, बुजुर्ग आदमी हैं। पाकिस्तान में मदरसा चलाते हैं, दीनी हज़ार मदरसे चलाते हैं, मुफ्त तालीम देते हैं लोगों को। तो इस किस्म के जो उलमाए कराम है उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, फिर अगर मौलाना साहब उनको यहूदियों के एजेंट कहते हैं,
تو وہ تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مولانا صاحب جو کہ ہزاروں دینی مدرسے مفت بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، وہ ان کو ڈیزل کہہ کر پکارتے ہیں، ان کے نام بگاڑتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، ہمارے اسلام میں ہے کہ کسی کا نام مت بگاڑو۔ ہمارے پرائم منسٹر کس قسم کا رول ماڈل بن رہے ہیں پورے ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے نوجوان نسل کے لیے؟ ہی از اے پرائم منسٹر، ہی از اے چیف ایگزیکٹو اینڈ ہی وہ بھی ایسے موقع پہ کہ جب آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 23 سال مکمل کر لیے ہیں، نوجوانوں کے لیے ایک تبدیلی کا ایک نیا عزم لے کے آئی تھی پاکستان تحریک انصاف، تو کیا آج جبکہ اس کا یوم تاسیس ہے، 23 سال مکمل ہو گئے ہیں، کیا یہ وہی تبدیلی ہے؟ غریدہ یہ نان ایشوز پہ چل رہے ہیں۔ جی سوری، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ کمرشل بریک، اس کے بعد واپس آئیں گے، اسی ڈسکشن کو مزید کنٹینیو رکھیں گے آگے بھی۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ وزیراعظم صاحب خبر لیجئے دہن بگڑا۔ عائشہ گلالئی صاحبہ، آپ کہہ رہی تھیں کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ بات کر رہی تھیں کہ یہ سب پیٹی ایشوز ہیں، یہ نان ایشوز میں الجھایا جا رہا ہے۔ جی بات یہ نا کہ ٹریویل ایشوز پہ قوم کو الجھایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا، بلاول بھٹو نے یہ کہہ دیا، عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا۔ اصل میں ہمارے ملک کے نہیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں اس پوائنٹ کی بات نہیں کہہ رہی، یہ پوائنٹ یقیناً ٹریویل نہیں ہے جس میں خواتین کی آپ تصحیح کریں، اس میں لیکن روزانہ عمران خان معافی مانگے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وزیراعظم کی عادت تو کیونکہ ہم ان کی پارٹی میں تھے، I was an MNA 4 سال گزارے اور آپ کو 5 اتنی آتے پتہ ہے، ہمیں 14 سال ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ جی ہم ان کے ساتھ 5 سال MNA رہے ہیں، ان کی پارلیمنٹری میٹنگ میں شامل ہوتے رہے ہیں، تو یقیناً ہم سب کو جو بھی پارٹی لیڈران ہیں، کیونکہ ہم تو یقیناً جو ہے ہم تو یقیناً میرٹ پہ بات کریں گے، ٹرانسپیرنسی پہ بات کریں گے، اس لیے میں حکومت سے باہر ہوں، آپ حکومت کے اندر ہیں، کیونکہ میں میرٹ کے اوپر بات کرتی ہوں، میں انصاف کی بات کرتی ہوں، اور میں ایک جرأت سے بات کرتی ہوں، میں شیپش طریقے سے بات نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسد عمر کو جو ریزائن اس کو نکلوایا گیا ہے، اسد عمر کو اس لیے نکلوایا گیا کیونکہ وہ IMF سے ڈیل نہیں لے سکا، یعنی وہ گورنمنٹ، وہ وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ کشکول توڑیں گے، بھیک نہیں مانگیں گے، انہوں نے اسد عمر کو اس لیے نکالا کیونکہ وہ IMF سے ڈیل جو ہے وہ فائنل نہیں کر سکے، تو ابھی وہ خود IMF سے وہ میٹنگ کر رہے ہیں، ورلڈ بینک سے بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا یعنی یہ جو ایشوز ہیں، یہ لوگوں کے سامنے 15 ارب روپے آپ روزانہ جو ہے وہ قرضہ لے رہے ہیں، اور نوجوانوں کی بات ہمیشہ کی جاتی تھی، نوجوانوں کے لیے آج تک بے روزگاری الاؤنس، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب ٹیکنیکل ایجوکیشن چھوٹے ایشوز میں الجھا رہے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن ایمرجنسی، غریدہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ایمرجنسی ہمارے ملک میں جرمنی کی طرح نافذ ہونی چاہیے تھی، چائنا کی طرح نافذ ہونی چاہیے تھی۔ آپ لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، قرضوں کی بجائے آپ ان کو مشینری دیں۔ چائنا میں گھر گھر انڈسٹریز بنی ہوئی ہیں، وہ اکانومی میں شائستہ صاحبہ نے رکھے، کچھ شہلا صاحبہ نے رکھے، تو ان کے جواب کمل شوزف صاحبہ سے لینے بہت ضروری ہے۔ جی کمل صاحبہ، پہلی بات تو یہ کہ ان کو کیونکہ اب یہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں اور ابھی جس قسم کی یہ سیاست کاری تھی اس میں بھی ان کو رسپانس نہیں ملا۔ یہ میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، میں انہیں بھجوا دوں گی، اس کو پڑھ لیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر کسی شو میں آئیں گی، پھر ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے کہ حکومت نے کیا روڈ میپ بنایا ہے یوتھ کے لیے بھی، اور اپنی جو پاورٹی سٹرکن جو ہماری گراؤنڈ پہ کچھ بھی آپ کا نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے لوگوں کے لیے حکومتوں کی کامیابیوں کے بعد یہ الفاظ ملک کے ساتھ حالات ہوئے، گفتار کے غازی تو ہم نے بہت میں دیکھی بات ہیں۔ کرنے دینا جی پلیز۔ اکنامک کنڈیشنز کا میرے خیال میں یہ شی از ناٹ دی ایکسپرٹ، اور یہاں سے بیٹھ کے کنسپریسی تھیوریز بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ IMF کو وہ یوں نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے۔ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، وہ ریشفلنگ کر سکتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت میں 5 وزیر خزانہ آ کے جا سکتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ڈیموکریسی ہے۔ آپ نے اگر زیادہ ہمیں ٹیکنیکل ٹیم کی ضرورت تھی اور زیادہ بہتر حالات اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے 5 کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور وہ بہتر کام کر رہی ہے، اور اسد عمر کہیں نہیں گئے، اسد عمر ادھر ہی ہیں، وہ روزانہ آ کے اسمبلی میں بھی بیٹھ رہے ہیں۔ جس کو کوئی غلط فہمی ہے کہ وہ کہیں اسٹیپ ڈاؤن کر گئے یا پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اس کو یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ PTI میں پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور رہیں گے۔
دوسری بات یہ کہ جو فرما رہی تھی شائستہ صاحبہ، میں ان کی بات کو بالکل اپریشیٹ کرتی ہوں کہ واقعی بالکل ایسی باتوں کو جو یہ ایوان میں کہہ رہی ہیں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی کہوں گی کیونکہ یہ ہمارا وہاں پہ جو کوکس ہے اس کو ہیڈ کر رہی تھی پچھلی ٹرم میں، اور یہ کہتی ہیں کہ ہم نے 90s کی سیاست سے بہت سیکھا، لیکن ہم نے پچھلی ٹرم میں دیکھا کہ ہماری جو ایم این اے ہے شیری مزاری صاحبہ، ان پہ کس قسم کے الفاظ کسے گئے، مراد سعید صاحب پہ کیسی باتیں ہوئی، ان کی بہنوں کے اوپر کیسی باتیں ہوئی، انہوں نے وومن کاکس کی ہیڈ ہوتے ہوئے بھی پارلیمان میں کوئی آواز نہیں اٹھائی، اپنے ممبرز کے خلاف کوئی ریزولوشن یہ لے کر نہیں آئی اپنی خواتین کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اور جو بھی وہاں پہ الفاظ کے تھرو ہراسمنٹ ہوئی اس پہ کوئی ہمیں نظر نہیں آیا۔ عابد شیر علی کی ہم تقریر سنیں تو وہ ہم ٹی وی پہ چلا نہیں سکتے، مجھے بات کرنے دیں جی، عابد شیر علی کی تقریر ہم چلا نہیں سکتے، رانا ثناء اللہ جو باتیں خواتین کے بارے میں کرتے رہے وہ ہم بول نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں، جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ جی وہ خواتین کو دیکھا تھا، وہ میری بہنیں جو جلسے میں گئی ہوئی تھی وہ کیا کر رہی تھی، for God's sake آپ لوگوں کا یہ کلچر ہے۔ ہم نے اس وقت بھی نون لیگ کے ان بیانات کی مذمت کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے ایسے بیانات آ رہے ہوں تو ہم اس کی مذمت نہ کریں۔ کمل شاذب صاحبہ آپ کے ان تمام باتوں کے ذرا شائستہ جی جواب۔ دیکھیں ایک پارلیمانی ان کو اگر طور طریقوں کا نہیں پتا، پہلے تو وہ الفاظ ہدف ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے ریٹن اپولوجی دی، انہوں نے ریٹن اپولوجی، اب مجھے بول لینے دیجئے، اب کنول مجھے بول لینے دیجئے، دیکھیں آپ لوگ یہ سپیریورٹی کمپلیکس سے باہر آئے ہیں۔ کمل شاذب صاحبہ نو پرسنل اٹیکس پلیز، وہ آپ کی باتوں کا جواب دے رہی ہیں شائستہ صاحبہ۔ اب انہوں نے پہلے ادھر ریٹن اپولوجی دی، اس کے بعد انہوں نے کہا وربل کریں، انہوں نے وربل بھی کہا، انہوں نے کہا نام لے کے کریں، انہوں نے کہا میں نے نام لے کے نہ ایکیوز کیا تھا، انہوں نے مڑ کے جیسے کہتے ہیں نا پیچھے کسی، اسی طرح انہوں نے اپولوجائز بھی کیا۔ تو اس وقت جب یہ سب کچھ ہو گیا، ریٹن وربل اپولوجی وہ ایکسپنج ہو گئے وہ الفاظ، تو مجھے بتائیں اس کے بعد کرے گی۔ اور میں یہ تو آج بھی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ٹو رانگز دے ڈونٹ میک اے رائٹ، جو بات جب غلط تھی وہ آج بھی غلط ہے۔ لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی، ایک بات، جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں، یہ باقی رانا ثناء دے آر ناٹ لیڈرز، ان کے لیڈر نے کنٹینر پہ چڑھ کے ایک جو اچک سعید صاحب کی دوپٹہ اوڑھ اوڑھ کے نقلیں اتاری تھی وہ مناسب تھے؟ جو الفاظ کنٹینر پہ، میں تو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی، جو الفاظ کہے تھے وہ آپ سب کو یاد ہے۔ دیکھیں یہ آج پریشان نہ ہو، اٹ از اے ٹرکلنگ ڈاؤن افیکٹ، یہ جو افیکٹ ٹرولنگ جو ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ جو سارا دن، اٹ از نتھنگ نیو، جو آپ کا لیڈر کرتا ہے وہ بات نیچے آتی ہے۔ آپ کے میاں نواز شریف از آر قائد اور لیڈر، ان کے منہ سے شہباز شریف صاحب نے جو خواتین کے بارے میں بیان دیا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے جلسے میں آتی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ خاموش کرا لیں ورنہ ان سے سولو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، وہی میں نے بھی کہا تھا کہ سولو کیا کریں۔ کمل آپ جتنا پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں بالکل جسٹیفائی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بٹ اگین ٹو رانگز ڈو ناٹ میک ون رائٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نون لیگ نے غلط کیا تھا تو پی ٹی آئی کو لائسنس مل جاتا ہے۔ ناموں کا بگاڑنا، جو لوگ پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کرتے ہیں فاؤل لینگویج کے لیے، ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس طرح چیخیں، اور ان کی اپنی ہسٹری ہے۔ خاص طور پہ آج کل میں سن رہی ہوں بلاول صاحب بہت ایگریسو ہوتے ہیں اور بہت غلط الفاظ کا چناؤ پارلیمنٹ میں on the floor of the house۔ آپ ان کے ٹائم پر بھی کمنٹ کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نیازی کہتے ہیں، کبھی ان کے والد کو یہ نہیں چپ ہوں گے، شاید میری آواز نہیں جا رہی۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک، واپس آئیں گے تو فلور دیں گے ڈسکشن کے لیے شہلا رضا صاحبہ کو۔ لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ